बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आज हफ्ते का दिन और आज का दिन होता है सवाल व जवाब के लिए, आपके सवालात और मोहतरम मुफ्ती साहब के जवाबात। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम करने का मकसद आज क्या है ये हम और आप जानते हैं। हम लेते हैं सवालात, कुछ यहाँ सड़कों पर खड़े होकर, कुछ वीडियो क्वेश्चंस होते हैं वो लेते हैं, आपके ईमेल के ज़रिए सवालात आते हैं, SMS के ज़रिए आते हैं। मकसद और मुहर्रिक ये है इस प्रोग्राम का कि हमारे जहनों में कोई गुत्थी ना रहे, कोई उलझाव ना रहे, कोई मसला बाकी ना रहे। मुफ्ती साहब अल्लाह इन्हें सलामत रखे तशरीफ़ लाते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे मसाइल का हल पेश करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। एक और बात जो बड़ी ख़ास बात होती है आज के दिन के हवाले से, मुफ्ती साहब तो जवाबात देते हैं हमारे सवालों के, हम मुलाकात करवाते हैं आपकी एक सनाख़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ख़वातीन व हज़रात, हम उनसे सुनते हैं हम्द बारी ताला, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्रोग्राम का इख्तिताम होता है कलाम इकबाल पर। आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं अमेरिका से। सब जानते हैं रेडियो, टेलीविज़न, मीडिया पर बड़े मकबूल और बहुत महबूब नाम हमारे मुल्क का। हम आज भी अमजद हुसैन को ओन करते हैं। अमजद हुसैन हमारा आदमी है। अमजद हुसैन साहब, आपको मैं खुश आमदेद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अनीक भाई, बहुत अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अमजद हुसैन साहब के ताल्लुक़ से हम सब जानते हैं, हम टेलीविज़न पर हम देखते रहे, सुनते रहे, गाने गाते थे ये, और बहुत सारी से मसाइल थे। तब्दीली आई, क़ल्ब में तब्दीली आई अल्लाह ताला की जानिब से, और अमजद हुसैन ने अपनी पूरी ज़िंदगी हम्दो नात और मनक़बतों के लिए वक्फ़ कर दी। अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। इन्ना हुदल्लाह है हुवल हुदा। ख़वातीन व हज़रात, हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी जो सलाहियतें हैं उनका एतराफ़ करते हुए आपको तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह आले इमरान आयत नंबर 32। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आले इमरान आयत नंबर 32। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह और रसूल की इताअत कबूल करो। फिर अगर वह आपकी ये दावत कबूल ना करें तो यकीनन ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करे जो उसकी और उसके रसूल की इताअत से इनकार करते हों। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात,
امجد حسین صاحب سے گزارش میں کروں گا کہ حمد باری تعالی سنانے کا شرف حاصل کریں. محترم امجد حسین صاحب. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذان، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ امجد صاحب.
اور مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. پہلا سوال آپ کی خدمت میں جمیلہ صاحبہ نے بھجوایا ہے. سمپل سوال ہے, کئی دفعہ آ چکا ہے, لیکن پھر آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں کہ طلاق کے بعد عورت کو عدت کہاں گزارنی چاہیے. وہ پوچھتی ہیں کہ شوہر کے گھر پر یا والدین کے گھر پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ طلاق کے بعد عدت شوہر کے گھر پر گزارنی چاہیے, اور یہی شرعاً لازم ہے. گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور وہاں عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ گزارنا چاہیے. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو کسی ضرورت کے پیش نظر گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, جیسا کہ پینشن کے سلسلے میں, جیسا کہ کورٹ کے اندر کوئی پیشی کا موقع آ گیا ہے, جیسا کہ ڈاکٹر کے پاس دواخانے وغیرہ کے اندر جانے کی ضرورت پیش آ گئی. تو ایسی سخت اور مشکل ضروریات کے پیش نظر عورت باہر جا سکتی ہے. مغرب سے پہلے پہلے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اسے کوشش کرنا چاہیے واپس اپنے گھر کے اندر آ جائے, اور عدت گزارے گی کہاں پر؟ اپنے شوہر کے گھر پر. اور شوہر ہی پر اس کا جس طرح نان نفقہ واجب تھا, عدت کا بھی تمام خرچہ ادا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ مسلمان عورت کو پہلی بات طلاق ہی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ طلاق انتہائی مبغوض ترین فعل ہے. ٹھیک ہے, جس پہ یعنی وہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جس پہ غصہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ناراض ہوا. یہ طلاق کے بعد عدت عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ بیوی نہیں رہتی, تو گویا ہم خلاف دین کام کر رہے ہیں. جی ہاں, بالکل یہ بات ہے. عام طور پر ہمارے پاس جو فتوے آتے ہیں, جو لوگ سوالات پوچھتے ہیں, اس میں یہ سوال بکثرت آتا ہے, اور وہ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ والدین کے گھر چلی جاتی ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے پاس جا کر کے. تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. مناسب تو کیا, یہ جائز نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ شوہر کے گھر گزارنا چاہیے. ہاں, اگر کوئی شوہر کے گھر کے اندر عدت گزارنے میں کوئی مشکلات ہیں اور کوئی مسائل ہیں, تو پھر ان مسائل کو سامنے رکھا جائے گا. ان مشکلات کو دیکھ کر ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ اس کا کوئی حل پیش کیا جائے گا. مثلا یہ کہ شوہر کے گھر کے اندر عدت گزارنے کی صورت میں پردے کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا, یا اس کے دیور وغیرہ کا اس قدر آمد و رفت کا معاملہ ہے کہ اب وہ اس کو تقدس, وہ احترام اور وہ اس کا خیال رکھنا وہ نہیں مل سکتا. یا اللہ بچایا کوئی ہلکا, گھٹیا اور انتہائی نیچ طبیعت کا کوئی ایسا شوہر کہ جس نے اب طلاق دینے کے بعد اب نان نفقہ تک کا بھی وہ انتظام نہیں کرتا ہے, اس طرح کی کوئی مخصوص سچویشن ہے, تو ایسی حالت کے اندر ٹھیک ہے اس کو والدین کے گھر میں عدت گزارنے کا کہا جائے گا. لیکن جو اصولی شرعی حکم ہے وہ یہ کہ وہ اپنے شوہر کے گھر پر عدت گزارے گی. اصولی اور شرعی حکم یہ ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر پر عدت کی مدت گزارے. ٹھیک ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. دلاور صاحب ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ نکاح کے خطبے کے بعد ایجاب و قبول ہونا چاہیے, یا نکاح سے پہلے قاضی صاحب ایجاب و قبول کروا لیں تو کوئی حرج نہیں. دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ جائز دونوں طریقے ہیں. سنت خطبے کے بعد ہے. اچھا, جائز دونوں طریقے ہیں, چاہے خطبے سے پہلے ایجاب و قبول کر لیں, چاہے خطبے کے بعد ایجاب و قبول کر لیں, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زیادہ قرین سنت کے زیادہ مطابق اور سنت کے زیادہ قریبی فعل یہ ہے کہ خطبہ پہلے پڑھا جائے, خطبے کے بعد ایجاب و قبول کروایا جائے. ٹھیک ہے, لیکن طریقہ دونوں مناسب ہے. جائز دونوں ہیں. جائز دونوں ہیں. ٹھیک ہے. کچھ سوالات جو ہم نے یہاں لیے ہیں کراچی کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر, کچھ ویڈیو کوسچنز. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے کہ تعلیم حاصل کرو اور سب کو تعلیم دو, لیکن کچھ لوگ مولانا صاحب ایسے ہیں جو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کرنی چاہیے. یہ دنیاوی تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی سے اور یہ یونیورسٹی وغیرہ سے, یہ تعلیم کا ذکر نہیں ہے. لیکن قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ پڑھا لکھا اور جاہل برابر نہیں ہے, اور دنیا کو اور دین کو دونوں کو ساتھ لے کر چلو. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تعلیم کا جو ذکر آیا ہوا ہے قرآن پاک میں, وہ کون سا ذکر آیا ہوا ہے؟ وہ صرف اور صرف قرآن پاک کی تعلیم کا ذکر ہے یا دنیاوی تعلیم کا بھی ذکر ہے؟ شکریہ. مفتی صاحب, یہ سوال اس بچے نے کیا, اچھا سوال ہے, اور میرا خیال ہے کہ کراچی یونیورسٹی کا بچہ ہے یہ. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کا بھی ذکر ان کے سوال سے آیا. یہ پہلی بات, یہ ان کے سوال سے پہلے میرا سوال یہ ہے, کیا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کیا الگ الگ چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک قرآن و حدیث سے جو تاریخی حقیقت ہمیں پتہ چلتی ہے انیق صاحب, وہ یہ کہ علم ایک لطیف جوہر کا نام ہے.
یہ تجزی، ٹکڑے پن، تقسیم کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک، علم کے اندر جدید اور قدیم یہ کوئی چیز نہیں، علم میں عصری اور دینی یہ کوئی چیز نہیں، علم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یہ کوئی نہیں۔ علم ایک امبریلا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی کا ایک سرچشمہ ہے، اس کے ماتحت انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ ادب کے، تہذیب کے، قرینوں کے مجموعے کا نام علم ہے۔ علم ٹکڑوں کو قبول نہیں کرتا، دینی، دنیاوی، عصری، دینی، اس طرح کی کوئی تجزی اور تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقسیم فرمائی ہے علم کے اندر، اور وہ تقسیم ہمیں احادیث طیبہ سے ملتی ہے، وہ ہے علم نافع، علم ضار۔ نافع اور مفید علم جو انسان کے لیے مفید ہو، اور ایک وہ علم جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک انسان بارود کا علم سیکھتا ہے اور اس کے دل دماغ کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بات ہے کہ میں بے گناہوں کو قتل کروں، میں انسانوں کو ماروں۔ اب جو سیکھے گا اس کو علم تو کہیں گے۔ علم اس معنی کر کے جاننا، معرفت تو جان بھی رہا ہے، معرفت بھی ہے، آگاہی بھی ہے، شناسائی بھی ہے، واقفیت اس کو حاصل ہو گئی۔ لیکن کیا آپ اس کو علم نافع کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایسے مجموعہ علوم پڑھتے پڑھاتے ہیں بزنس کے اندر، میں بعض اوقات ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، کئی یونیورسٹیز کے اندر بھی لیکچرز ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات ذکر کرتا ہوں، آج کل کے بزنس کا قانون یہ ہے کہ اچھی ریپنگ، اچھی پیکنگ کے اندر آپ اپنی چیز کو پیش کریں، اندر وہ کیسا ہی کچھ نہ ہو اس کو چھوڑ دیں، پیکنگ بڑی خوبصورت اور اعلیٰ ہونی چاہیے، جو آپ کا پریزنٹیشن کا سٹائل ہے، جو آپ کا پیش کرنے کا انداز وہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ علم تو ہے، لیکن یہ علم ضار ہے، غیر مفید ہے، غیر نافع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے علم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چیز کا کھوٹا پن یا کھرا پن آگے والے کے سامنے پیش کر دو، عیوب بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی دکان پر گئے، گندم ایک بوری کے اندر رکھی ہوئی تھی اور اس گندم کو وہ بیچنا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے اندر ہاتھ مبارک ڈالا تو دیکھا کہ اوپر تو اچھی گندم ہے، نیچے گیلے رنگ کی گیلی گندم ہے اور نیچے گندم گھٹیا قسم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تم نے کیا کام کیا ہوا ہے؟ ایسا کیوں کیا؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ فرمایا کہ اگر یہ معاملہ ہوا بھی ہے تو تمہیں وہ عیبدار مبی اوپر کرنی چاہیے اور گاہک کو، کسٹمر کو بتانا چاہیے، وضاحت کرنی چاہیے۔ تو یہ میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ علم تجزی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے ساتھی نے سوال کیا، یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، کہ شاید کسی مولانا صاحب نے ان کو یہ کہا کہ جی قرآن کا علم تو حاصل کرنا چاہیے اور یونیورسٹی کا اور کالج کا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا۔ کالج اور یونیورسٹی کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ علوم ہیں، اور وہ علوم بحیثیت مجموعی درست ہیں، اور آج کے دور کے اعتبار سے میں اس کو قرآن کی وسیع تشریح کے ضمن میں شامل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، وسیع تشریح کے ضمن میں شامل کرتا ہوں۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال، اگر ڈیفنس سے متعلق، اسلحے سے متعلق، اگر ویپن سے متعلق ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، پڑھنے والوں کا دماغ صالح ہے، تو میں تو اس کو وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کے ضمن میں لاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کفار کے لیے تیاری کر کے رکھو، تمہارا بھرم ہونا چاہیے، لازمی نہیں ہے تو قاتلون جا کر لڑو ہی نہیں، جنگ کرنا ضروری نہیں، ترہبون کا لفظ استعمال فرمایا، ہیبت ہو، ہیبت تمہاری رہنی چاہیے، عزت تمہارا ہونا، دبدبہ، روب رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کے عہد رفتہ کی بحالی کا یہی ایک راستہ ہے۔ تو اب اس سلسلے کے اندر اگر کوئی صالح دماغ یہ چیز پڑھتا ہے تو میں تو اس چیز کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز فرمائی، رامی، پھینکنا، تیر اندازی، اس کو سیکھو۔ الا ان القوہ فی الرمج، الا ان القوۃ الرمج، الا ان القوۃ الرمج، 3 مرتبہ جملہ فرمایا۔ طاقت تیر اندازی اور پھینکنے کے اندر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تیر اندازی کون سا کوئی قرآن کریم کا براہ راست لفظوں کا علم سکھایا جا رہا ہے؟ یہ کون سا کوئی حدیث کا متن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ جنگ کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں سے فرما رہے ہیں یونانی زبانیں صحابہ کرام کو سکھاؤ۔
حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمور فرمایا جا رہا ہے، کسی کو سریانی زبان پر معمور کیا جا رہا ہے، کسی کو یونانی زبان پر، کسی کو فلسفے کے اوپر معمور کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے قرآن آیا ہے، اور قرآن تسخیر کائنات کی کتاب ہے، اور قرآن کریم کے اندر سائنس کے 6666 آیات ہیں. قرآن کریم کے اندر کم از کم 1500 کے قریب آیتیں سائنس سے متعلق ہیں. قرآن کریم آسمان کی بات کرتا ہے، قرآن کریم سیاروں کی بات کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آبشاروں کی بات کر رہا ہے، مفاتیح غیب کی بات کر رہا ہے، چھپے ہوئے خزانوں کی بات کر رہا ہے، آسمانوں کی بات کر رہا ہے، دریاؤں کے اندر کی چیزوں کی سیپیوں کی باتیں کر رہا ہے، مچھلیوں کی باتیں کرتا ہے، صحراؤں کی بات کرتا ہے، دریاؤں کی بات کرتا ہے، جنگلوں کی، درختوں کی، پودوں کی، معدنیات کی بات کرتا ہے، سمندر میں چھپے ہوئے خزانوں اور دفینوں کی بات قرآن کریم کر رہا ہے. یہی کچھ سائنس کے اندر پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، یہی کچھ آپ بیالوجی کے اندر. قرآن کریم ایک اور بات کہتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہارے وجودوں کے اندر خدا کی نشانیاں کیا تم کو نظر نہیں آتا؟ میں اس آیت کی تشریح میں میڈیکل کے سارے علم کو رکھتا ہوں. ٹھیک. میڈیکل کا سارا علم جس میں گردے کی تاروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انسان کے دماغ کے کمپیوٹرائز سسٹم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کانوں کے اندر قوت سماعت، آنکھوں کے اندر قوت بصارت کے وہ پردے کے اندر ہے کہ پیچھے سے اس کو انڈیکیشن ملتی ہے، یہ کیا ہے، بولتا کیسے ہے، یہ لہروں کا علم کس طرح سے منتقل ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی بات سناتا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، یہ لہروں کے ذریعے، چینل کے ذریعے پوری دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سناتا ہوں، اور میں یہ سارے کے سارے لوگوں کو پڑھتا اور پڑھاتا ہوں. یہ سارے کا سارا قرآن و حدیث بیان کرتا ہے، اور اس لیے وسیع تر مفہوم ہے. ہاں علم نافع ہو سکتا ہے، علم زار ہو سکتا ہے. البتہ ایک چھوٹی سی بات کہی جا سکتی ہے، اس میں ہم کو اختلاف نہیں ہے، وہ بات ہم کہہ سکتے ہیں. وسیع تر علم کی تعریف کے اندر تو یہ سب کچھ آ گیا، بیالوجی آ گیا، سائنس آ گیا. سائنس کا معنی کیا ہے؟ سائنس کہتے ہیں کس کو ہیں؟ علم کو کہتے ہیں، معلومات کو کہتے ہیں، لہذا وہ تو آ گیا. البتہ ایک بات آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ علم ہوتا ہے جو فرائض اور واجبات کا درجہ رکھتا ہے، کچھ علم ہوتا ہے جو فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض کفایہ کے درجے کے اندر یہ بات آ جائے گی. کچھ نوجوان، کچھ لوگ سیکھ لیں کہ وہ بیالوجی، سائنس، میتھمیٹک کے علم کو، جہاں تک فرض عین کا ہے تو دعائے قنوت آنی چاہیے، قل هو اللہ احد آنا چاہیے، قرآن کریم کے الفاظ اور کلمات یہ صحیح ہونے چاہیے. یہ آپ بات ضرور کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہہ دیں کہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھائے جانے والے علوم کو آپ سرچشمہ وحی کی لسٹ اور فہرست سے خارج کر کے دیس نکالا دے دیں، یہ ممکن. علم کو مسلمان کرنا ہے، ایسا نہیں کہ، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہ علم کو غیر مسلم ہونے سے بچانا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. اور جو آپ نے بات کی نا علم نافع کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر علم کو نافع بنانا ہے. یہ ہے ہر مسلمان پر لازم کہ علم حاصل کرے. اور تسخیر کائنات کی بات جو مفتی صاحب نے فرمائی اور جو قرآن کا تقاضا ہے، تسخیر کائنات، اس کائنات کو تسخیر کرے اور توحید کے زیر اثر لائے. خواتین و حضرات، یہ وقت ہے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. میں گزارش کروں گا محترم امجد حسین صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کریں، اور ہم سب سماعتوں کا شرف حاصل کر رہے ہیں. امجد صاحب. اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین.
دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین، سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امجد صاحب خوش رہیے، خوش رہیے، کیا کہنے کیا کہنے۔ مفتی صاحب اگلا سوال جو ای میل کے ذریعے آیا ہے وہ لیتے ہیں، چھوٹا سا سوال ہے، میں چاہتا ہوں اس کا جواب آپ دے دیں فوراً، تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ احرام کا کپڑا لٹھے کا ہو؟ محمد علی چیمہ صاحب نے پوچھا ہے۔ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن زیادہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر، افضل، اولا، زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ سفید رنگ کا ہو اور لٹھے کا ہو، لیکن اگر کسی اور کوالٹی کا بھی ہو تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کلر تو وائٹ ہی ہوگا ہمیشہ۔ یہ بھی شرعاً ضروری نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ اصل بات یہ کہ سلا ہوا کپڑا نہ ہو، جو چیز ضروری ہے۔ وائٹ ہونا بھی شرعاً کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر وائٹ ہو تو یہ اچھی بات ہے، سنت کے زیادہ مطابق ہے۔
क्या रेशम हो सकता है? नहीं, रेशम तो अगर असली रेशम है तो जाहिर है कि वो तो पहनना ममनू है। ठीक है, रेशमीन कपड़ा नहीं हो सकता। नहीं, रेशमी कपड़ा मैंने अर्ज किया कि अगर तो आजकल की तरह जो बना हुआ होता है, यानी जो फैक्ट्रियों कारखानों के अंदर जो बना हुआ होता है, वो तो इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। वो हो सकता है, लेकिन वो जो असल रेशम जिसको कहा जाता है, जो कीड़े से बनता है, ठीक वो है। पहनना तो वैसे ही ममनू है, एहराम के अंदर भी ममनू है। वैसे ही ममनू है, जाहिर है वो रेशमीन कपड़े का नहीं, एहराम इस्तेमाल नहीं करना बनना दुरुस्त चाहिए। एक सवाल ये है, और ये बड़ा अहम सवाल है, कि मुझे बैंक से सूद मिलता है, मैं उसे ले लेता हूं, मगर खुद अपने पर खर्च नहीं करता, गरीबों में बांट देता हूं। एक आलिम दीन ने मुझे बताया है कि मेरा ये अमल खिलाफ दीन है। आप मेरी मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाएं। जुल्करनैन साहब पूछ रहे हैं लाहौर से। इसका जवाब यह है कि इनको जिस आलिम साहब ने जो बात कही है वो सही कही है। अच्छा। और वो दुरुस्त बात कही है। गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात यहाँ से हम चलेंगे, जड़ ये है कि बैंक से इनको सूद क्यों मिलता है। इसलिए मिलता है कि इन्होंने सेविंग अकाउंट खोल के रखा होगा। सेविंग अकाउंट खोलना ही जायज़ नहीं है। अगर किसी को अकाउंट खोलना ही है तो वो करंट अकाउंट खोलेगा, सेविंग अकाउंट खोलना जायज़ नहीं। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर सूद मिलता है। नहीं, सूद में देखिए, सूद की एक बात ये कि सेविंग अकाउंट में अगर आपको एक मखसूस रकम मिल रही हो, तयशुदा, तो वो तो सूद हो गया, हराम हो गया। सेविंग अकाउंट में अगर फ्लक्चुएशन हो रहा हो तब भी सूद है। कैसे? वजह यह है कि आप नेचर ऑफ जॉब पर चलिए। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात कि आपने सेविंग अकाउंट की शक्ल में जो रकम जमा कराई है, उस रकम की शरई हैसियत क्या है। नहीं, मेरा सवाल ये कि मैंने आपको दे दिए 1 लाख रुपए, आपने मुझसे कहा कि देखो भाई 1 लाख रुपए तो आपने मुझे दे दिए, लेकिन मैं कोई गारंटी से आपको कोई बात नहीं कह सकता कि आपको मैं 1000 रुपए दूंगा महीने के, या 2000 या 3000 या 1200। मैंने कहा मुफ्ती साहब मुझे कबूल है, यही काम बैंक कर रहा है। बैंक कभी 1000 दे रहा है, कभी 1200 दे रहा है, कभी 1300 दे रहा है, तो क्यों हराम हो गया? अब मैं अर्ज करता हूं, बैंक में आप जो रकम जमा कराते हैं, करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट, सबसे पहले यहां से आप चले जाएं कि ये इन्वेस्टमेंट है या ये कर्ज है, अमानत है, कर्ज है या इन्वेस्टमेंट है। आप आएंगे इस बात पर और आपको कोई चारा कार नजर नहीं आएगा कि ना ये इन्वेस्टमेंट है, ना ये अमानत है, ये कर्ज है। क्यों? वजह क्या है? इन्वेस्टमेंट वो होती है कि अगर वो पूरी की पूरी डूब भी जाए कारोबार के अंदर तो इसका इम्कान भी होता है। क्या सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में आपका पैसा डूब सकता है? कभी भी नहीं। आपको आपका पैसा लाजमी मिलेगा। जब ये आपने इसके अंदर कंडीशन रख दी, पता चला कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो वो होती है कि मैंने अमजद भाई ने आपने मिलकर के कारोबार किया, वो डूब भी सकता है, वो फल फूल भी सकता है, वो गरक भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की बुनियादी कंडीशन तारीफ यही होती है। लिहाजा पता ये चला कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, अमानत है, अमानत भी नहीं है। इसलिए अमानत नहीं है कि शरअन अमानत की तारीफ ये होती है कि मैं आपके पास पैसे रखवाता हूं, अगर ये पैसा आपके पास हलाक हो जाए तो उसके ऊपर जमान नहीं आता। ये बात भी बैंक के अंदर नहीं पाई जाती है। बैंक के अंदर जब मैं पैसा रखवाऊंगा, बैंक हर हाल में गारंटेड है कि मेरे को मेरा पैसा देगा। लिहाजा अमानत भी ना हुआ, ये इन्वेस्टमेंट भी ना हुआ। अब सिर्फ एक ही रास्ता, एक ही चाराकार आपके पास रह गया कि जो कुछ सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट की शक्ल में आप रकम जमा कराते हैं, शरई तारीफ के एतबार से, टेक्निकल फन्नी तारीफ के एतबार से ये कर्ज है। बस यहां तक बात समझ में आ गई, कर्ज है। अब इसके ऊपर जो कुछ इजाफा मिलेगा वो उस हदीस मुबारका के मुताबिक सूद हो जाएगा, जिसमें फरमाया गया कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा। हर वो कर्जा कि जब वो आपके पास वापस आ रहा हो, अपने साथ नफे को खींच करके लाए, वो इजाफी रकम, वो नफा सूद हुआ करता है, नाजायज और हराम हुआ करता है। तो यहां पर मुश्किल बात यह कि लोगों को यही बात समझ में नहीं आती। लोग ये कहते हैं कि अरे जी वो तो प्रॉफिट फिक्स ना हुआ। फिक्स होने की बात नहीं है। सबसे पहली बात, प्रॉफिट फिक्स है या फिक्स नहीं है, ये बात का मरहला है। सबसे पहला जो मरहला देखने का होता है कि जो रकम आपने जमा कराई है, ये है क्या? ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अमानत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्जा है। अब कर्जे के ऊपर 1 रुपया भी अगर इजाफा आया, वो चाहे फिक्स हो या फिक्स ना हो,
اضافہ اگر آیا تو وہ سود ہو جائے گا. اس حدیث کے مطابق جو کنز العمال کے اندر اور دیگر کتب کے اندر آئی ان علی جن امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قال کل قرض جر منفعتا فهو ربا. ہر وہ قرضہ جب واپس آ رہا ہو اپنے ساتھ منفعت اور اضافے کو لے کر کے آئے وہ شرعاً سود ہوتا ہے, لہذا ناجائز اور حرام ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں ان کے سوال کی طرف. نہیں, اس سے پہلے میرا ایک سوال, پھر آگے بڑھیں گے. یہ آپ نے طے کر لیا کہ یہ قرض ہے. میں اگر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ قرض میں نہیں دے رہا بینک کو اور یہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, کچھ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, کچھ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, یہ قرض نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بینک کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا کہ ان قوانین اور ان اکاؤنٹس کی نیچر ہے کیا. اس کی کنڈیشن جو آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں, جب آپ سائن کرتے ہیں, اس کے پیچھے وہ جو باریک باریک جو ضوابط لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی ہے نا. انویسٹمنٹ کو سرمایہ کاری ہی ہم کہہ لیتے ہیں, سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تو اگر سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور یہ قرض نہیں ہے اور سرمایہ کاری کے بعد مجھے وہ رقم واپس مل رہی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اضافی رقم بھی مل رہی ہے, قرض کے ساتھ ملے گی تو وہ سود ہوگا. اگر سرمایہ کاری کے بعد ملے تو کیا اس پر بھی وہی لاگو ہوں گے؟ بالکل صحیح بات ہے, سرمایہ کاری کے بعد ملے گا تو وہ سود نہیں ہوگا. لیکن انیق صاحب, بینک میں آپ جو جمع کراتے ہیں واقعہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سرمایہ کاری ہوتا نہیں ہے نا. مشکل تو یہ ہے, وہ سرمایہ کاری کیسے ہو سکتا ہے؟ سرمایہ کاری کی تو بنیادی تعریف یہ ہے کہ کل کو اگر آپ کو بینک یہ بول دے کہ آپ کا سارا پیسہ ڈوب گیا, ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے, آپ خاموش ہو کر گھر چلے جائیے. یہاں تو آپ عدالت میں رٹ دائر کرتے ہیں. نہیں, یہاں پر ہوتا ہے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. پروفٹ اینڈ لاس, دیکھیے صرف لفظوں کے کہہ لینے سے تو نہیں ہوگا نا. صرف ایک سوال کا جواب دیجئے, اگر بینک آپ کا جمع کرایا ہوا کرنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ کے اندر 1 لاکھ روپے نہ دے, خاموشی سے گھر جائیں گے آپ؟ نہیں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. ورنہ تو وہ اگر آپ کو کہہ دے کہ ڈوب گیا آپ کا پیسہ, خلاص ہو گیا معاملہ. اگر آگ بھی لگ جائے اس کو, بینک دیوالیہ بھی ہو, تباہ و برباد بھی ہو جائے, ایک کے بجائے 50 بینکوں کو آگ لگ جائے, تب بھی بینک آپ کو یہ پیسے دینے کا پابند ہوگا. آپ اگر وہ نہیں دے گا عدالت میں رٹ دائر کریں گے. پتہ یہ چلا کہ آپ کی رقم مضمون ہے. مضمون کا مطلب محفوظ ہے, محفوظ کا مطلب کہ آپ کی رقم گارنٹڈ ہے. اور جب گارنٹڈ کسی رقم کو کریں گے وہ سرمایہ کاری کی تعریف سے نکل جائے گا, وہ خود بخود قرض ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ وہ خود بخود قرض ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی ساری کی ساری تحقیقات اور تفصیلات کی گئی ہیں, جس کے بعد یہی خلاصہ ہے. آپ سرمایہ کاری کہیے شوق سے, میں بھی کہتا ہوں, لیکن اس کی بنیادی تعریف یہ ہے, سرمایہ کاری بنے گا وہ اس وقت کہ جب بھی بینک آپ کو کہہ دے کہ آپ کا پیسہ ڈوب گیا, آپ آرام سے گھر چلے جائیے. کوئی ایک کلائنٹ اور کسٹمر مجھے بتا دیں کہ جو اس کے اوپر عمل کرتا ہو. نہیں ہوتا. آپ کی رقم مضمون ہوتی ہے, یہ فقہ کا لفظ ہے, یعنی قابل ضمان ہوتا ہے. آپ ہر حال میں بینک سے مطالبہ کر سکتے, اور جب کسی رقم کا ہر حال میں مطالبہ کیا جا سکے وہ خود بخود قرض بن جاتا ہے. اب اس کے اوپر جو اضافہ آئے گا وہ سود ہو جائے گا اور ناجائز. ٹھیک ہے, تو آپ کے مطابق سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں بینک میں کے ہمارے جو اکاؤنٹس وہاں پر ہوتے ہیں وہ سب ناجائز ہیں. تمام مکاتب فکر کا متفقہ فتویٰ ہے یہ. اچھا, متفقہ فتویٰ ہے. بالکل متفقہ. تمام اس کا حل یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے جائے. کرنٹ اکاؤنٹ اگر آپ کی رقم کا خطرہ ہے, آپ کو لگتا یہ ہے کہ جی میں گھر پہ رکھوں گا, ظاہر ہے آج کل کی بدامنی کے واقعات بہت زیادہ ہیں, تو اگر آپ کو مجبوری ہے آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیے, اس کے اندر رقم رکھیے. سیونگ اکاؤنٹ کی شکل کے اندر اگر آپ رقم رکھیں گے, جو اضافہ آئے گا وہ سود ہے, جو ناجائز اور حرام. جو ناجائز اور حرام ہے, خواہ اس میں فلکچویشن ہوتی رہے, کمی زیادتی ہوتی رہے, اس سے فرق نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ اس کی یہ کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ قرض کے اوپر اضافہ ہے. وہ قرض کے اوپر اضافہ ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنا چاہیے. بالکل یہ, اور آپ اسے قرض سمجھتے ہیں, آپ اسے انویسٹمنٹ نہیں سمجھتے. انویسٹمنٹ کی تعریف اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بہت تفصیلی گفتگو اس سوال کی بابت ہوئی. لیکن ایک اور ان کا مسئلہ تھا اس میں کہ وہ پیسے جو ملتے ہیں انہیں کیا وہ غریبوں میں بانٹے جا سکتے ہیں؟ اب ان کی بات یہ ہے کہ ان کو, جیسا کہ ابھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی, پہلی بات تو یہ کہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا نہیں چاہیے, یہ ناجائز کام انہوں نے کیا ہوا ہے. دوسری بات, اگر سیونگ اکاؤنٹ کھول دیا انہوں نے غلطی سے, تو اب جو اضافی رقم آئی وہ سود. اب اس سود کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ وہ لے اور لے کر بلا نیت ثواب صدقہ کر دے. بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ اس نے رقم لی اس رقم کا وہ مالک ہی نہیں بنا.
اب وہ نجس چیز آ گئی، حرام چیز اس کے پاس آ گئی، اب اس کو اپنے وجود اور باڈی جسم سے علیحدہ کرے، اس نجاست کو علیحدہ کر کے کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو بلا نیت ثواب صدقہ کرے۔ بلا نیت ثواب کی بات ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی پروگرام کے اندر کی تھی، وہ یہ ہے کہ حرام کے اندر ثواب اور اجر کی نیت آپ نہیں کر سکتے، چنانچہ حرام رقم پر حج بھی نہیں ہو سکتا، حرام رقم پر زکوٰۃ بھی نہیں ہو سکتی، حرام رقم مسجد کے اندر صدقے میں بھی آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ حرام رقم کا ایک ہی مصرف ہے، اس کو آپ بلا نیت ثواب اپنی باڈی، جسم اور وجود سے علیحدہ کریں اور علیحدہ کر کے کسی مستحق زکوٰۃ کے حوالے کر دیں۔ ہاں صدقے کا اجر و ثواب تو نہیں ملے گا کہ آپ نے 1000 روپیہ صدقہ کر دیا جیسے ہوتا ہے، 100 روپیہ صدقہ کر دیا، وہ تو نہیں ہوگا۔ البتہ خدا کے اس حکم کو آپ نے پورا کیا کہ ایک نجس چیز کو اپنے وجود سے علیحدہ کیا، اس حکم کی تعمیل اور اس حکم کی تکمیل اور اتباع کرنے، فرما برداری کرنے، اس کا اجر ضرور آپ کو ملے گا۔ ایک نجس چیز کو اپنے بدن سے دور کیا، اپنے گھر سے دور کیا، اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اس کا ثواب ملے گا۔ بہت شاندار تفصیل سے آپ نے بات کی۔ کچھ ویڈیو کوسچنز۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے مفتی صاحب سے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنے مفتی ہیں، اتنے علماء کرام ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے پر بلیم کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ کب وہ دور آئے گا کہ ہم آپس میں اپنا محاسبہ کریں اور سب علماء کرام میں آپس میں یونٹی، وہ کب آئے گی؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب اس کا جواب آپ دیجئے۔ یہ بہت اہم سوال انہوں نے کہا ہے، بہت زبردست اہم سوال ہے۔ میں اس سلسلے میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے اس دور کی جو ہمارے اعمال کی شامتوں میں سے ایک بڑی شامت یہ بھی ہے کہ آج ایک عالم دین دوسرے عالم دین کو، ایک مذہبی جماعت کا اسکالر اگر کسی پارٹی سے، جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو وہ دوسری جماعت کی تنقید کرے گا۔ سیدھی صاف واضح بات، میں ایک بات عام طور پر عرض کیا کرتا ہوں، جتنے اختلافات آج کے علماء کے آپس میں ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ اختلافات صحابہ کرام کے درمیان میں تھے، لیکن علمی اختلاف صحابہ کرام کے درمیان میں ہونے کے باوجود ایک پلیٹ پہ کھانا کھانے والے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ایک دوسرے کی تعریف و توصیف کرنے والے، جانیں قربان کرنے والے، ایک دوسرے کے اوپر نہ صرف یہ کہ مر مٹنے والے بلکہ اس کی ادنا اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ چھوٹی سی مثال، صحیح بخاری کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی نے یہ کہا کہ یہ جو معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وتر کی 1 رکعت پڑھاتے ہیں، یہ وتر کی 1 رکعت کے قائل ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ دعہ فإنہ فقیہ، چپ ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو، وہ تو بہت بڑے فقیہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ابن عباس کا اپنا موقف کیا ہے کہ وتر 3 رکعتیں ہیں، یہ موقف ہونے کے باوجود جب اس شخص نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ تو فرمایا دعہ فإنہ فقیہ۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ جملہ نقل کیا ہے۔ اس کو ہم آج کل کے محاورے میں، ارے تم کس کی بات کر رہے ہو، وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں جی۔ اب یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے صاحبزادے جن کو قرابت رسول حاصل ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی بات کے آگے سر جھکا لیا کرتے تھے، حضرت علی نے جن کو کہا کہ آپ جائیے، آپ قرابت رسول بہت زیادہ رکھتے ہیں تو آپ کی بات حضرت عمر کبھی نہیں ٹالیں گے، صحابہ کرام جن کو سفارشی بنایا کرتا تھا، اتنی بڑی عظیم شخصیت حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ بے شمار صحابہ کرام، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حج کے سلسلے کے اندر، ابھی امجد بھائی نے حج کی نظم سنائی ہمیں، نعت کعبے کا منظر، حج کے سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان شدید اختلافات ہیں، کتنے مسائل کے بارے میں ابن عمر فرماتے ہیں وہاں بھی وقوف کرنا ہے، وہاں بھی وقوف کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ابن عمر کے کچھ مسائل رکھے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک جملہ فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ شاید ابن عمر کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، یہ بات یوں نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی تھی۔ ان کے درمیان میں ایسی محبت، ایسی یگانگت، ایسی یکجہتی، ایسا پیار آج کل علماء کے درمیان میں اس طرح کے تو مسائل ہی نہیں، پتہ یہ چلتا ہے ان کے درمیان میں فقہی، کتابی، تحقیقی، شرعی مسائل کے اندر اختلاف تھا، اور آج کل کے علماء کے درمیان میں اختلاف بھی شرعی مسائل کی آڑ تو ضرور ہے لیکن اس کے اندر ذاتی خواہشات کا بہت عمل دخل ہے۔ ہم جس چیز کا سبق جانتے ہیں، 5 قسم کی تا اپنے دل دماغ سے نکالو، تحقیر نہ ہو، تنقید نہ ہو، تردید نہ ہو، تنقیص نہ ہو،
तकाबुल ना हो। ये 5 किस्म की ता से ये लफ्ज जी, शुरू होते हैं, बिल्कुल। इनसे अपने आप को बचाओ। तहकीर ना हो, किसी की तनकीस ना हो, तकाबुल ना हो, तहकीर ना हो, तरदीद ना हो, इन चीजों से बच करके, तकब्बुर ना हो, इन चीजों से बच करके आपको तामीरी रवैया इख्तियार करना चाहिए, इस ता को इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल। यही हमारे लिए नमूना अमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपनी बात को, अपनी जो नतीजे फिक्र को जी हाँ। इम्पोज ना किया बिल्कुल गलत जाए, तरह से अमल है, बिल्कुल गलत तरह से अमल है। इम्पोज ना किया डिफरेंस जाए ऑफ कि ओपिनियन मेरी हो सकता है। बात आपको माननी ही माननी होगी। ये गलत है। नीयतों पे शक नहीं करना नहीं करना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल सही बात ठीक है, है बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब, मैं बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार आपका। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम अभी सुनेंगे अमजद हुसैन साहब से कलाम इकबाल। कलाम इकबाल से कबल आज की बात कौल है हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहो का। आप फरमाते हैं कि जिसकी उम्मीदें छोटी होती हैं उसके अमल दुरुस्त होते हैं, जिसकी उम्मीदें लंबी होती हैं उसके अमल खराब और नाकिस होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अनीक अहमद को इजाज़त, और कलाम इकबाल के लिए अमजद हुसैन। जी शुक्रिया अनिक भाई। ये एक कलाम इकबाल में माँ का ख्वाब, जी जी, सुभान इसके अल्लाह। मैं चंद अशआर पेश करना चाहूँगा। मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब, मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये एक ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इस तरह ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरजता था डर से मेरा बाल बाल, लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल, जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी, ज़मुर्रद सी पोशाक पहने हुए, ज़मुर्रद की पोशाक पहने हुए, दिए सब के हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रमा, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, इसी सोच में थी कि मेरा फिसल, इसी सोच में थी कि मेरा फिसल, मुझे उस जमात में आया नजर, वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था, कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ, जुदा मैं रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज अश्कों के हार, न परवाह हमारी जरा तुमने की, न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की, जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोता,
جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری نہیں اس میں کوئی بھلائی میری یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے تیرے آنسوں نے بجھایا اسے تیرے آنسوں نے بجھایا اسے تیرے آنسوں نے بجھایا